would have the luck to assemble a Boeing 747. ओह फ्रेड हाइल कहता है कि इस बात का इम्कान कि जिंदगी हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब हु क्रिएटेड गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल ही हमने अली मिर्जा जी की एक बहुत अच्छी वीडियो देख ली जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया था आपको दुआ कैसी मांगनी चाहिए। मतलब वो बयान बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपने उस पर हमारा रिएक्शन नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उस पर भी जाकर देखना। और देखते हैं आज की वीडियो में क्या है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अली मिर्जा जी की हर एक वीडियो में जो इनके टॉपिक सिलेक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। आप जब कभी भी गौर करें, इनके बयान हमेशा इस्लामिक हिस्ट्री को लेकर या इस्लामिक जो है चीजों को लेकर ही होते हैं। ये दुनियावी चीजों से ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बहुत मेन मुद्दे के ऊपर हमेशा ये बात करते हैं और ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी सोच है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में ये क्या कुछ खास बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेड हाइल नामी एक शख्स है, बहुत बड़ा फिलासफर है। उसने एक जुमला कहा और खुद रिचर्ड डॉकिंस ने उसका ये जुमला नकल भी किया है अपनी इस किताब द गॉड डिल्यूजन के चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 4 में उसने मेन बाब ही यही बांधा है, द अल्टीमेट बोइंग 747। तो वो कहता है ये तुम कह रहे हो बोइंग 747 खुद ब खुद बन गए, तो सबसे बड़ा बोइंग 747 तो खुद गॉड है, वो कैसे खुद ब खुद बन गया फिर? तो वो बात मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं, ये आखिरी वसवसा था उसका। तो बहरहाल फ्रेड हाइल का जो जुमला है, गोल्डन कोट, जबरदस्त, ये मैं लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाता हूं जो द गॉड डिल्यूजन में भी उसने नकल किया। Probability of life originating on earth is no greater than the chance that a hurricane sweeping through a scrapyard would have the luck to assemble a Boeing 747. ओह फ्रेड हाइल कहता है कि इस बात का इम्कान कि जिंदगी खुद ब खुद जमीन पर पैदा हो गई, इससे ज्यादा इम्कान नहीं है कि कोई हवाई तूफान चले और वो कूड़े के ढेर से चीजें जमा करके तो एक 747 बोइंग त्यारा तैयार कर दे। ये तो फिर भी हो सकता है, इससे ज्यादा मुश्किल फिनोमेना जो है वो जिंदगी का प्रोड्यूस होना है जमीन के ऊपर। और जाहिर है कि हमें तो कभी वहम भी नहीं आएगा। मैं कहता हूं, इवन मैं ये दावा करूं कि ये बाल पॉइंट खुद ब खुद बन गई है। इसमें स्प्रिंग लोडेड जो ये इसकी निब मौजूद है और इसके अंदर जो स्याही है ये पूरी प्लास्टिक की, और ये पूरा क्लिक सिस्टम है इसके अंदर मैकेनिकल, ये खुद ब खुद बन गया। तो कोई पागल बेवकूफ आदमी भी मेरी स्टेटमेंट नहीं मानेगा। तो इतना कम्प्लेक्स सिस्टम खुद ब खुद बन गया। तो वो फ्रेड हाइल ने बड़ी जबरदस्त बात की कि 747 बोइंग तैयारा खुद ब खुद कूड़े के ढेर से कचरा इकट्ठा करे, तूफान चले, अंधेरी चले, और वो एक 747 जो एक साल में तैयार होता है, बोइंग कंपनी एक साल में तैयार करती है कितनी मेहनत के साथ, वो खुद ब खुद बन जाए। तो ये तो फिर भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इंसान का पैदा होना जानदार का रूए अर्ज पे, उसकी प्रोबेबिलिटी इससे भी कम है। ओह लेकिन रिचर्ड डॉकिंस ने बजाय उसकी ये बात मानने के उसका मजाक उड़ाया और उसने कहा कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम एग्री करते हैं कि 747 कभी भी खुद नहीं बन सकता। इतनी मेहनत से ही तैयारा बनता है। तो फिर उसने आगे से वो शैतानत वाला सवाल किया। उसने कहा सबसे बड़ा बोइंग 747 तो खुद गॉड है। ये जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बगैर किसी के बनाए ना अंडा बन सकता है ना कोई जिंदा जानदार। ये इतनी पेचीदा और कॉम्प्लेक्स जिंदगी है, ये बगैर किसी के बनाए नहीं बन सकती। तो इसको बनाने वाला तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात बड़ी जबरदस्त है। इसको बनाने वाला तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। वो खुद ब खुद अगर बन सकता है तो जिंदगी भी खुद ब खुद बन सकती है। तो हम कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम भी एग्री करते हैं कि हम जिस क्रिएटर की बात कर रहे हैं, बिल फर्ज उसको भी किसी ने बनाया है, किसी ऐसे क्रिएटर ने जो उससे बड़ा अल्टीमेट बोइंग 747 है। ओह उससे बड़ा तो है। जिसने इस क्रिएटर को बनाया उसको भी फिर किसी ने बनाया होगा, और जिसने उसको बनाया उसको भी किसी ने बनाया होगा।
تو یہ ایک فکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا انفینٹ وہ تک. چلتا جائے تو اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا, اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا, تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. جبکہ دوسرے اینڈ پہ ریالٹی ہے کہ ہم سب موجود ہیں. یہ تھیوری نہیں ہے, ہم سب موجود ہیں, ہمارا کریٹر ہے. اچھا, ہمارے کریٹر کا بھی کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, تو یہ بات کہیں رکے گی نہیں. میتھمیٹیکلی یہ رانگ سٹیٹمنٹ اور ان لاجیکل ایک فنکشن بن جائے گا, سوائے اس کے کہ یہ بات مان لی جائے کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی کریٹر نہیں تھا, وہ تھا ہمیشہ سے, اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوئیں. تبھی تو یہ ایکویشن مکمل ہوگی کہ ہمارے بنانے والے کو کسی نے بنایا, اس کو کسی نے بنایا, اسی نے کسی. تو الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر تک ہم پہنچیں گے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو, تبھی یہ ایکویشن مکمل ہوگی. تو بھائی وہی تو ہے لم یلد ولم یولد, جو کسی سے جنا نہیں گیا, لم یلد ولم یولد. اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آپس میں یہاں تک سوال کریں گے کہ یہ کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے. تو رچرڈ ڈاؤکنز کی کتاب پڑھ کے تو مجھے وہ یقین آیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے, اس میں آیا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس, وہ کہتا ہے یہ چیز کس نے بنائی, یہ کس نے بنائی. الٹیمیٹلی پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا. جب یہ کہے تو تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اللہ کی پناہ حاصل کر لو. لیکن اس کا ایک ترک صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4723 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10497 نمبر حدیث ہے. بہترین یہی حدیث ہے کہ شیطان آ کے سوال کرتا ہے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم کہو کہ اس نے بنایا ہے مجھے جو اکیلا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, بے نیاز, اس کا کوئی ثانی نہیں, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ خود کسی سے جنا گیا, اور اس کی برابری کا, اس کی ٹکر کا کوئی نہیں کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ سورۃ الاخلاص جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے, توحید کا سمجھ لیں کسوٹی, جو یہ گولڈ سمتھ سنیاروں کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا, ٹچ سٹون آف تھیولوجی سورہ اخلاص ہے. صحیح بات. تو تم یہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ دلائے تو کہا کرو آمنت باللہ ورسولہ, میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اب یہ کہنا تو بڑا سادہ سا جملہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے, رپورٹ ہوئے مختلف علاقوں میں, اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے کہ آخرت کا دن ہے, ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو اچھائی سے خوش ہوتا ہے, برائی سے ناراض ہوتا ہے, دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اس کے احکامات کی پیروی کرو. تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو طاغوت سے. ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے آئے. بھائیو, یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کریں؟ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا نظریہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہو تو ہر ایک نیا کنسپٹ لے کے آئے. ہزاروں پیغمبروں کا ایک بات کرنا خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر ان کا کریکٹر کہ وہ پیغمبر ایسے کہ پوری قوم ان کے کریکٹر کو ماننے والی. ہزاروں پیغمبر مختلف قوموں میں ہر جگہ ان کا کریکٹر ایک اور سب ایک بات کریں, اتنا بڑا حسن اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو زیرو پروبیبلٹی ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے بخاری اور مسلم کی کہ جب شیطان وسوسہ دلائے تو کہو آمنت باللہ ورسولہ, میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسولوں پر. ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے جن کا کریکٹر انسانیت نے مانا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اللہ. تو یہ لاجیکلی وسوسہ کل ہوا. اب آخری 4-5 منٹ میں ضمناً میں وہ بات بھی ایڈریس کر دوں. یہ بھی وسوسہ دیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایک پتھر ایسا بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اس کا جواب کیا دیا جائے؟
تو بھائیو بائی ڈیفینیشن یہ سوالات ہی غلط ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے جب آپ کے ابو جان کی آپ کی امی جان کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی, تو آپ کہیں گے یہ تو سوال ہی غلط ہے جناب. ان لاجیکل سوال, میری عمر کہاں سے ہونی تھی, ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اور اس کو علم الکلام میں کہا جاتا ہے محال. اس طرح کے جو ان لاجیکل کوسچن ہیں اس کو کہا جاتا ہے محال. یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ پیدا کر لے, تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ سوال ہی لاجیکل ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو مخلوق ہوگا. بالکل, خالق کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے, لم یلد ولم یولد. بالکل, وہ اوریجن ہو. اللہ تعالیٰ کیا اور کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے, تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے, یہ محال ہے. اب اس کو کہنا کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے, بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. اچھا, اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے, تو ہم کہیں گے یہ بائی ڈیفینیشن ہی سوال غلط ہے. خود نہیں اٹھا سکتا تو وہ الہ نہیں ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں اگر وہ بنا نہیں سکتا تو پھر الہ, تو یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا. کوئی بھی چیز الہ کی کیپیبلٹی سے باہر نہیں ہو سکتی, اس کے قابو سے باہر نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ سوال اس کے جواب میں ہم کہیں گے محال ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ محال ہے. کیوں؟ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے, دونوں چیزیں قرآن میں بھی احادیث میں بھی آیا. تو اب یہ خاتم نبوت کی ڈیفینیشن کے منافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دے. انہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے, تو ہم کہیں گے نہیں. کیوں؟ قرآن میں آیا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. جو کلمات بدل دے وہ اللہ نہیں ہے, اور جو اللہ ہے وہ کلمات نہیں بدلتا. جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے, اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے, تو ہم کہیں گے محال ہے. تو یہ ہوگی محال کی ٹرم. اور دوسری ٹرم ہے مقدور, اس کے اپوزٹ. مقدور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں چاہے اس نے نہ کی ہوں. مثلا اگر کوئی شخص کہے کیا اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جس سے ہم آسمان پہ چڑھ جائیں, تو ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے, اگرچہ اس نے بنائی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. عموماً نہیں ہوتی, لیکن جب چاہے کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی. فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ سکتا ہے جس وقت چاہے. ہمیں نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. جنت میں کرے گا, وہاں نیند نہیں ہے, جنت میں رات نہیں ہے. پیشاب سے بھی بے نیاز کر دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے خوشبودار ڈکار آئے گی, سارا کھانا ہضم, پیشاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر, اللہ تعالیٰ ان فینومیناز کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو توڑ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں مقدور ہیں. تو محال اور مقدور کا فرق سمجھ آ گیا. میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری باتیں ایڈریس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. آج کی جو ویڈیو تھی وہ بہت ہی زیادہ نالجبل تھی. مطلب جیسے کہ اس کا کویشچن تھا ہو کریٹڈ گاڈ. اگر ایسے ہم لوگ جیسا علی مرزا جی نے بتایا ایسے کرتے چلیں, اس کو اس نے بنایا, اس کو اس نے بنایا, تو یہ کبھی اینڈ نہیں ہوگا. بٹ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایک کریٹر ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں. تو یہ چیز مطلب ہم لوگ جانتے ہیں اللہ ہے, بھگوان ہے, رب ہے. تو ان مطلب جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایک رب ہے, ہم ایک اللہ ہے کہ جو کہ کریٹر ہیں.
تو آج کی جو ویڈیو میں انہوں نے وہی سمجھانے کی کوشش کری کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے فنکشنز اور کیا کیا نکال کے بتاتے رہتے ہیں، بٹ جو چیزیں ہمارے کو ریلیجیس بکس میں مطلب قرآن میں اور ساری ریلیجیس بکس میں بتائی جاتی ہیں ہمیں پہلے اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ بہت انٹرسٹنگ تھی، بہت نالجبل تھی. واقعی میں آج کی ویڈیو میں انہوں نے بہت کلیئرلی اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ جو خدا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود اپنا کریٹر ہے. اور اگر ہم اس کوشچن کو زیادہ کھینچتے ہیں، اس بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایسا جو ہے نبی جی بول کے گئے تھے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا، رسول اللہ جی نے یہ بات بولی تھی کہ لوگ جو ہے میرے پہ بھی شک کریں گے، مطلب خدا کے وجود پہ بھی، کہ خدا کو کس نے بنایا یہ کوشچن بھی کیا جائے گا. تو واقعی میں ان کی یہ بات بالکل کریکٹ نکلی. لیکن جیسا کہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا علی مرزا جی نے کہ خدا کو بنانے والا وہ خود ہے اور اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو جو کریٹر وہ خود کا ہے اسی نے یہ ساری دنیا بنائی ہے. تو واقعی میں بہت اچھا لگا جس بھی اگزامپل کے ساتھ انہوں نے آج کا بیان دیا وہ واقعی میں تعریف قابل تھا. تو ٹھیک ہے گائس، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اوکے بائے.